प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, आप जानते हैं मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इस वक्त 5 रोज़ा दौरे पे चाइना में हैं। उनके साथ उनका एक कैबिनेट मेंबर्स भी उनके साथ हैं। उनके साथ एक डेलीगेशन इन्वेस्टर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का भी उनके साथ है। बहुत मसरूफ दिन उन्होंने गुजारे वहां पे। अभी आज उनकी अपने हम मनसब ली चांग से मुलाकात भी हुई है। 23 MOUs पे साइन हुए। 23 MOUs पे जो उस पे साइन हुए, इंडस्ट्री, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टेलीविजन पे, फिल्म, को प्रोडक्शन पे उनकी इस पे याददाश्तें साइन हुए। साथ में इंडस्ट्रियल पार्क और लेटर ऑफ इंटेंट, जो एक पाक चाइना फ्रेंडशिप का एक मिसाली सबूत है, वो ग्वादर सिटी में हॉस्पिटल है जिसको कंप्लीट किया है, लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, और डिसैलिनेशन प्लांट जो है उनका भी लेटर, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको दिए, हैंड ओवर किए हैं। ये जो इस वक्त उनकी मसरूफियत है और जिस गर्मजोशी से उनको रिसीव किया गया है, जिस गर्मजोशी से उनकी मसरूफियात रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। और साथ में बलूचिस्तान में एक लास्ट बिल्कुल अपने सेगमेंट में एक ज़रूर हम जिक्र करेंगे कि बलूचिस्तान में 4 कांगो वायरस रिपोर्ट हुए हैं, और एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उन्होंने क्या अभी तक किस तरीके से मेजर्स वो उठा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन जो सेहत के डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि नहीं, हालात काबू में है, हमने अपने तौर पर पूरे इकदाम किए हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊं। अमजद सिद्दीकी साहब एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमी पर नजर भी है, इनकम टैक्स को भी काफी क्लोज देखते हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं सलीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। तीसरे मेहमान मंजूर बलोच साहब हैं, सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ अमूर पर लिखते भी हैं, और अपने जो टीवी हैं उनसे मुंसलिक हैं, एयरवाई से, उस पर भी वो अपना तजिया देते रहते हैं। सिद्दीकी साहब, आपसे पहला मेरा क्वेश्चन कि आपकी नज़र ज़रूर होगी, इसलिए कि बिजनेस से कुछ रिलेटेड आप भी हैं, बिजनेसमैन आपके साथ डिस्कस करते होंगे, आपकी एक नज़र ज़रूर होगी जब प्राइम मिनिस्टर गए, प्राइम मिनिस्टर की जो मसरूफियात हैं, आज दिन तक मसरूफियात, कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सबसे पहली चीज़ हमें जो देखने की ज़रूरत है, आज तक पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार रहा और उसका हल जो पहले नहीं निकाला जा सका, जिसकी तरफ अभी जानने की जरूरत है, वो क्या है। हमने हमेशा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स किए कि जी हमने इतने पैसे अदा करने हैं, या लोन ले लें या हम कोई ग्रांट ले लें। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हमने अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है। ये जो इस दौरे की वज़ीर-ए-आज़म साहब की टीम की और बिजनेसमैन का जो पूरा डेलीगेशन है, उनका जो फोकस है वो कोई इमदाद नहीं है, कोई लोन नहीं है। ये वो चीज है जिसकी पाकिस्तान को हकीकी मानों में जरूरत है, आज जरूरत है। वो चीजें क्या क्या है? इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज। हम हर चीज इंपोर्ट बेस इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। हमने अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हुए, रॉ मटेरियल्स होते हुए, हमने ज्यादा फोकस जो है वो इंपोर्टेड गुड्स पे किया हुआ है। क्यों, कब तक हम ऐसे चलेंगे? उसका हल यह है कि जनाब हमारे पास इंडस्ट्री लगे, हमारे रॉ मटेरियल्स यहीं पे प्रोसेस हों, यहीं पे उनकी वैल्यू एडिशन हो, और वो आगे लोकल मार्केट में कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हो और एक्सपोर्ट के लिए भी जाए। फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं कि जनाब हम गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, गाड़ी का सबसे बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? स्टील, लोहा। वो तो हमारे पास है, बिल्कुल। हर किस्म की टेक्नोलॉजी हम जापान कहीं और से मंगाता है, और पुराना जो है वो सारा, वो कहते हैं कि कबाड़ी का सामान वो वही समंदर में प्रोसेस करता है, तमाम चीजें वो ले जाता है। हमारे पास ये मौजूद है, बेसिक चीजें हमारे पास मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारी जो सेकंड सबसे बड़ी जरूरत है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स। हमने खुद डेवलप करने हैं, कि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमने चीजों को चैनलाइज करना है। तीसरी चीज है हमारी वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स, मिनरल्स। हम बलूचिस्तान की सबसे पहले बात करें, हमारे पास को 42 के करीब रजिस्टर्ड मिनरल्स हैं, जिनमें से हम मुश्किल से 5-6 पे काम कर रहे हैं।
اور وہ بھی ہم لوکل کنزمپشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں تو را فارم میں ویلیو ایڈیشن کے بغیر. اس ڈیلیگیشن کا جو سب سے اہم پارٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے بلوچستان کے سیکٹری مائنز کا وہاں پہ ہونا اور بلوچستان کے بزنس مین کا ان کے ساتھ ہونا تھا. جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں, چاہے وہ انرجی کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ریلوے کے اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہوں, اتنی بڑی لسٹ ہے کہ ہم شاید اس چھوٹے سے پروگرام میں اس کو کور بھی نہ کر سکیں. لیکن جو سب سے بیسک چیزیں جن کو ہم دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, مائننگ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ. انڈسٹری پورے پاکستان کے حوالے سے, مائننگ اسپیسیفکلی بلوچستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سلیم شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو اس میں ایک خوشخبری جو ہمیشہ سے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی, آپ کے ڈیر اسماعیل خان جوب, اس کی فیزیبلٹی کے لیے ایک ایم او یو سائن ہوا, اور مظفر آباد, میرپور, منگلا, اس کی فیزیبلٹی پر ہوا ہے. اس کا مانسیرا, چلاس جو ہے, بابوسر, وہاں اس کے جو ٹنل ہے اس پہ فیزیبلٹی تیار ہوں. کراچی حیدرآباد جو موٹر وے ہے اس کی فیزیبلٹی پہ, پھر کراچی ہائی وے جو ہے آپ کی ری الائنمنٹ, سوری کراکروم ری الائنمنٹ اس کی. تو یہ انہوں نے جو روڈ کی بات کی, جو انڈسٹری کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. انڈسٹری آپ کا ہوگا, روڈ نہیں ہوگا تو آپ کا ہوا ہے. تو روڈ کی اس کو امپروو کرنا, ان چیزوں کو کتنا فائدہ مند ہے ایک ملک میں, خاص کر جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اور پرائیویٹ بزنس مین کے لیے. بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں, جو کنیکٹیوٹی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بے شک پورٹ بنا لیں, لیکن اس وقت تک وہ پورٹ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کنیکٹیوٹی نہ ہو. آپ نے گوادر پورٹ کو بنانے کے بعد کافی عرصہ تک پورٹ جو ہے وہ فنکشنل نہیں تھی, کیونکہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی آپ کی. پھر آپ نے دیکھا کہ جو کوسٹل ہائی وے بن گئی, پھر کوسٹل ہائی وے سے پورٹ تک آپ نے اس کے مزید جو سڑکیں تھیں وہ بنائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کنیکٹیوٹی کے بغیر اگر آپ اپنی چیزوں کو باہر بھجوا رہے ہیں یا باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی آپ کو روڈ کی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی ہائی ویز کی ضرورت ہے. تو جو آپ نے جیسے بتایا کہ جن سڑکوں کا آپ نے ذکر کیا, جن ہائی ویز کا ذکر کیا, یہ پاکستان کی اکنامی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اشارت کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک پورا جال ہے جس میں جو کہ آپ کی انڈسٹری آپ لگا رہے ہیں, تو انڈسٹری کی پروڈکٹ کو پہنچانے کے لیے آپ کو سڑک کی ضرورت ہے. تو یہ جو دورے پہ گئے, دیکھیں ان کے وہاں جانے سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ایکسپیکٹیشنز ہوئی لوگوں کی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بجٹ سے پہلے 5 روزہ دورے پہ جا رہے, پہلے پرائورٹی دی انہوں نے, پرائورٹی دی. تو اس لحاظ سے اب تک جو اطلاعات ہیں, جو جیسے آپ نے بولا 23 ایم او یو سائن ہوئے ہیں, اور ان 23 ایم او یوز میں جو زیادہ تر جیسے منرلز ہے, جیسے صدیقی صاحب نے کہا کہ منرلز کا جو شعبہ ہے وہ بلوچستان سے, کیونکہ بلوچستان کے سیکٹری منرلز جو ہے وہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایگریکلچر میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور ہمیشہ یہاں پہ 70 سے 80, پہلے تو 80% لوگ جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ, لیکن اب اربنائزیشن ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف آ گئے, تو اب بھی 70% لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. اور ہمارے پاس زمین بہت ہے. ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی بلوچستان میں آپ چلے جائیں, آپ یہ سبی سے نکلیں گے تو آپ کو نصیر آباد آگے تک ساری زمین نظر آئیں گے, فیلڈ نظر آئیں گے. تو لیکن اسے استعمال کرنے کی بات ہے کہ پانی جو ہے وہ کیسے آئے گا. سردار زرداری جو انہوں نے اپنی تقریر میں کئی دفعہ یہ کہا کہ ہم پانی لائیں گے, اور ان جو میدان ہیں ہمارے, ان کو ہم سرسبز کریں گے. تو ایگریکلچر کا شعبہ ہے. پھر اسی طرح اور جو ٹورزم جو ہے وہ بلوچستان کا اتنا بڑا ساحل ہے,
اس میں بہت پوٹینشیل ہے کہ وہاں ٹورزم کو آپ ترقی دیں، وہاں پہ ٹورزم کے لیے اس قسم کے مواقع فراہم کریں کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور آ کر بلوچستان کی ٹورزم کو دیکھیں، بلوچستان کے وہ علاقے جو ورجن ہیں جہاں پہ لوگ نہیں گئے ہیں۔ آپ پسنی اگر گئے ہوں تو پسنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ پسنی کے سمندر کے آگے جزیرہ بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہے، لیکن اب اگر سے آپ ڈیولپ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایک ٹورسٹ ریزورٹ بن سکے گا۔ اور پھر یہ کہ ایگریکلچر کے علاوہ جیسے روڈ اسٹرکچر کی بات کی ہم نے، پھر اور جو مائننگ ہے، جی مائننگ، انرجی دیکھیں انرجی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ ہمارے پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم گرمیوں میں بہت سفر کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، تو آپ انرجی کی طرف بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا ہے جس میں بزنس مین ہیں، جس میں مختلف کمپنیز کے سی اوز گئے، تو ان کو موقع ملا ہے وہاں پہ جا کر وہ اپنے لیے بھی مارکیٹ کو تلاش کریں، اپنی چیزوں کے لیے بھی کہ کہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو بھجوا سکتے ہیں، اور کن شعبوں میں ہم بیٹھ کر ہم اکٹھے یعنی جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دورہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بجٹ سے پہلے ان کا جانا، اور بجٹ جو ہے اس کے فوراً بعد بجٹ ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بجٹ کو بنانے میں، آپ کے بجٹ کو فائنلائز کرنے میں اس کا بہت رول ہوگا۔ اور جیسے کہ یہ انڈسٹری کی طرف آنے کی بات ہے، تو انڈسٹری ابھی آپ دیکھیں کہ اب جو آپ جائیں گے جس طرف، یعنی روڈ سی پیک کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں روڈ اسٹرکچر جو ہے وہ اس کی طرف ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں سڑکیں بنی ہیں، ہائی ویز بنے ہیں، موٹر ویز بنی ہیں، اب جو ہے اس سیکنڈ اس میں آپ کو جو ہے وہ انڈسٹری کی طرف توجہ دینی ہے۔ آپ نے گوادر پورٹ ہے، تو وہاں پہ ابھی تک وہ انڈسٹری جو ہے اس طرح فلورش نہیں ہوئی ہے، یا انڈسٹری کے لیے ابھی تک وہ مواقع نہیں ملے، لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے پیمانے پر جو ہے انڈسٹری لگے گی، کیونکہ یہ چیزیں جو آپ نے ایم یو کی بتائیں، پھر یہ کہ جو گئے ہیں لوگ ان کے ساتھ، وہ انڈسٹری سے متعلق لوگ بھی ہیں، وہ ان سے مطلب ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری کس قسم کی انڈسٹری قائم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، منظور بولو صاحب، ایگریکلچر پہ انہوں نے بات کی، انڈسٹری امجد صدیقی صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ تو ایک ایسا ملک جو آلریڈی ترقی یافتہ ہے، اس نے وہ تمام چیزیں ریسرچ کے تھے بہت آگے کر لی۔ ابھی تک تو ہمارا جو ایک کسان ہے پنجاب میں کہیں پر، لیکن پورے پنجاب میں نہیں، کہیں نہ کہیں پر وہ جو سائنٹیفک اس کو وہ اپنے پروڈکٹ لیتا ہے، اس کو اڈاپٹ کر کے، باقی 3 صوبوں میں تو ابھی تک ہے نہیں۔ کتنا فائدہ ہوگا کہ اگر وہاں کے ریسرچر، آپ کے ایگریکلچر ریسرچر، ایگریکلچر کے ایکسپرٹ آئیں اور یہاں پر وہ ٹریننگ دیں، یہاں کے آ کے انویسٹ کریں اور وہ انسینٹیو دیں ان ہمارے جو کاشتکار ہیں، اور وہ اس کو اڈاپٹ کریں، اور پاکستان جو ہے ایسا ایک زرعی ملک ہو جائے جو ایکسپورٹر بن جائے۔ جی دیکھیں، چین کی جو ترقی کا آغاز ہوا وہ زرعی اصلاحات کے ذریعے ہوا۔ پہلا جو قدم چین نے اٹھایا وہ یہی تھا کہ اس نے اپنے زراعت کے معاملے کو ایکسپینڈ کیا۔ ان کی ایک لوکل گورنمنٹ نے مرکزی گورنمنٹ کو بتائے بغیر، اس وقت کی اسٹرکٹ پالیسی تھی ان کو بتائے بغیر انہوں نے اپنے تئیں ایک تجربہ کیا، اور وہ جب کامیاب چل پڑا، اس کے بعد چین کی قومی پالیسی بن گئی۔ اور زراعت کے حوالے سے جو ترقی چین نے کی ہے وہ واقعی بے مثال ہے۔ جو فی ایکڑ پیداوار ہے چین کی وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ وہاں کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمیں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے چین سے زراعت کے حوالے سے۔ ہمارا جو زرعی، جیسے ہم زرعی ملک کہلاتے ہیں، اب ہم کافی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں چونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کو اس طرح اڈاپٹ نہیں کیا یا توجہ اس پہ نہیں دی، ایک تو وہ وجہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کلائمیٹ چینج نے بھی آپ کے ایگریکلچر کو، آپ کے اجناس کو جو ہے کافی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی پیداوار کو جو ہے نا۔ تو ہمیں ایک تو اپنا جو ریسرچ ہے زراعت کے حوالے سے
اس کو بہتر کرنا ہے، جدید تقاضوں کے مطابق کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو لے کے ہم چین سے کافی حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چین کی ٹیکنالوجی سے، چین کی ریسرچ سے. اور اس دورے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ گرم جوشی ہے دونوں جانب سے. وزیر اعظم منظور کی بلوچ، ایک اور آپ کی بات میں اس کو سپورٹ کروں کہ 2 MOU سائن ہوئے ہیں جو ہم اپنی ایگریکلچر پہ بات کر رہے ہیں. ایک Y20O جو ہے کوئی ٹریکٹر ہے، اس پہ ایک مفاہمت پہ ہوئی ہے کہ اگر وہ ٹریکٹر یہاں کے بناتے ہیں اور ان کا آ کے کاشتکاروں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، سستے ٹریکٹر مل سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ آپ کے سولر پلیٹس کا، تو کتنا انڈسٹری کو اس کو ایگریکلچر کو فائدہ ہوگا اس سے؟ جی یہی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اور جدید مشینری کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں جو ارڈل آ رہی ہے، سب سے زیادہ مشکل آ رہی ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہمارا افراط زر کا جو ہے مسئلہ ہے، ہم امپورٹ میں ڈالر ہمارے پاس اس طرح نہیں، ہم امپورٹ نہیں کر پاتے ایسی چیزوں کو. ظاہر ہے کہ ایک دوست ملک جب اس پہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا تو آپ کو پھر وہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گی، یعنی یہیں پہ ہی وہ بنے گا اور وہ اس کی کاسٹ نہیں پڑے گی اگر ہم باقی دنیا سے ڈائریکٹ اس کو امپورٹ کریں. تو یہ آسانی ہوگی ہمارے لیے کہ اس کو یہاں پہ بنائیں اور اس کو یوٹیلائز کریں. اپنے کسان کو ہم سستے داموں اس کو فراہم بھی کر سکتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے. باقی اگر ہم اپنے زرعی نظام کو دیکھیں، یہاں کے جو تجربات ہیں لوگوں کے، جو ہمارے کسان ہیں وہ کافی سمجھدار اور تجربہ رکھتے ہیں. ان کے تجربات سے چین بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے. اور ہمارے ہاں جو کوالٹی ہے فوڈز کی، خاص طور پہ میں جب خود چین میں تھا تو وہاں ہمارے جو اجناس ہیں اس کی کوالٹی کی تعریف ہوتی ہے، وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. خاص طور پہ مختلف یونیورسٹیز جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. پیکنگ یونیورسٹی ہے بیجنگ کی، وہ 2 طرفہ جو چیزیں ہیں ان پہ کافی بیس وہ کام کرتے ہیں. تو ہم جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کے ذریعے ہم کسان کو جو ہے وہ فائدہ دے سکتے ہیں کہ کسان کو ہم وہاں بھیجیں ڈائریکٹ اور وہاں کے کسان کو یہاں لائیں، اس کو تجربات کا تبادلہ ہو، اس سے مزید جو ہے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. امجد صدیقی صاحب، پرائم منسٹر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی کہ اگر اس کو آپ دیکھیں، چائنا ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد آزاد ہوا، قریباً ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد آزاد ہوا، اور اس نے جتنی سپیڈ سے ترقی کی ہے اور جو سینٹرلائز سسٹم ہے ان کی ترقی کا، وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا اور اس کا اتنی تیزی سے ترقی کی. دنیا میں 2nd لارجسٹ اکانومی اس کی اور ملٹری پاور بھی ہے. تو ایک ایسے ملک سے اور اس ماڈل کو ہم اڈاپٹ کریں گے، یعنی پرائم منسٹر کی یہ گرم جوشی، وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں کا جو بیوروکریٹک وہ ہے، وہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ SIFC بھی ہم نے کیا، ون ونڈو آپریشن بھی. تو کتنا استفادہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان کی اس ترقی کو دیکھتے ہوئے انرجی میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، دوسرے جس پہ ہمیں سائن کیا، کتنا اس سے ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو؟ تو دیکھیں، ہم اس وقت جس مسئلے میں ہیں کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ان کمپیریزن ٹو دیٹ ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہے. ہمارے لیے بریدنگ سپیس جو ہمارے لائف لائن ہے وہ فورن ریمیٹنس ہے. آلدو کہ فورن ریمیٹنس بہتر ہے، ہماری مین فورس باہر جاتی ہے، لوگ باہر کام کرتے ہیں اور اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں. لیکن آن دا کنٹری ہم اپنا برین ڈرین بھی تو ساتھ ہی کر رہے ہیں. ہمارے پڑھے لکھے لوگ جن کو یہاں بیٹھ کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، وہ باہر جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے یہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے. جس طرح آپ نے بات کی کہ جی سولر کا پلانٹ جو یہاں پہ لگنے جا رہا ہے عارف حبیب گروپ کی اور چائنیز کمپنی کے کولیبریشن کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا فرق پڑے گا، ہمارے امپورٹ بل پہ فرق پڑے گا. اور وہ فار فلنگ ایریاز جہاں پہ ہم بجلی کی سہولت نہیں دے پا رہے، فرسٹ جو اس کا بینیفیشری ہوگا وہ ایگریکلچر سیکٹر. اور دیکھیں اس پہ اسی میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک ٹریکٹر ہے، میں نام نہیں لیتا، رشین ٹریکٹر ہے، وہ اتنا مقبول ہے.
اگر یہ ٹریکٹر اس کے مقابلہ کرتا ہے، کمپٹیشن میں آتا ہے، تو آپ کو باہر سے اس کا، وہ بھی ان کا پلانٹ ادھر ہے، لیکن کمپٹیشن جب آگا تو آپ کو کمپٹیٹو مارکیٹ میں ایک اچھی چیز بھی ملے گی اور مناسب دام میں ملے گی. آسان سی بات ہے، آج سے 5 سال پہلے پاکستان میں 3 گاڑیاں بنتی تھیں، ان کی مونوپولی تھی. آج 8 گاڑیاں بنتی ہیں، ان کا کمپٹیشن ہے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر میں کمپٹیشن ہونا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اگلا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر پاکستان میں ہو. آہستہ آہستہ کر کے میجورٹی پارٹس اس کے پاکستان میں مینوفیکچر ہونا شروع ہوں. ہم اسمبلنگ سے مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں. اب دیکھیں موٹر سائیکلز میں ہم نے پاکستان نے کام کیا. آج پاکستان موٹر سائیکلز ایکسپورٹ کر رہا ہے. افریقن کنٹریز کو ہماری موٹر سائیکلز ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ایکسپورٹ کا مارجن تو ہر وقت موجود ہے نا. ہم اگر کوئی بھی چیز اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بنا رہے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ بنا رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کریں گے. فوکس انہی چیزوں پہ ہونا چاہیے کہ ہم لوکل اسمبلنگ، لوکل مینوفیکچرنگ کے بعد ایکسپورٹ کی طرف آئیں. میں اس میں ایک جو چیز ایڈ کروں گا وہ یہ کہ ہم نے آج تک اپنی اکانومی کو فوکس کیا 5 ایکسپورٹنگ سیکٹرز کے اوپر. ٹیکسٹائل ہوگی جی، اسپورٹس گڈز ہوں گی، سرجیکل گڈز ہوں گی. ہم ان سیکٹر سے باہر نہیں نکلے. ہم نے را فارم میں رائس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. وہی رائس دبئی جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ری پیکنگ ہوتی ہے، کچھ پاکستان کے نام سے، کچھ دوسرے ملکوں کے نام سے بھی ہماری چیز زیادہ قیمت پہ بکتی ہے. ہم نے اس سیکٹر کی طرف جانا ہے. دنیا میں آنے والا وقت آئی ٹی کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. ہمارا ہیومن ریسورس ٹرینڈ ہے اس کام کے لیے. ہمارے پاس اچھی ایجوکیشن ہے، اچھے گریجویٹس ہیں. صرف ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم چائنا سے زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں آئی ٹی کے سیکٹر میں. ہم نے اپنے نئے ایونیوز کو، ایکسپورٹنگ سیکٹرز کو ایکسپلور کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ود ان نو ٹائم اگلے 5 سے 10 سالوں میں ہم اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل سے زیادہ اوپر لے جا سکتے ہیں. سلیم شاہ صاحب، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی آئی ٹی کے. بہت خوش آئند بات ہے. دوسرے چیزوں میں بھی حوصلہ افزا تھوڑا ٹرینڈ آیا ہے، لیکن آئی ٹی میں بہت ہی حوصلہ افزا ہے. 67% جو ہے وہ اب جو فگرز آئے ہیں کہ 2021 اور 22 میں بہت کم، $20 کروڑ، 200 ملین $. اس کے بعد 2022-23 میں ٹرینڈ زیادہ نہیں رہا، 200-250، پھر 180 آ گیا. بہت خطرناک حد تک. اب دوبارہ سے جم کیا ہے 23-24 میں. ابھی سال کا اینڈ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں 250 تک وہ 300 چلا گیا، 350 اور اس کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی خوش آئندہ بات ہے. جب جو بات انہوں نے کی، اور پرائم منسٹر کی سب سے پرائیورٹی بھی یہی ہے کہ چائنا میں آئی ٹی کے ان کے ساتھ مل کے اگر ہم یہ کر دیں تو اچھا ہم پرفارم کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو برین ڈرین کی جو انہوں نے بات کی، دوسرے وہ پھر جب ان کو یہاں ملے گے تو وہ ادھر ملک کی بھی خدمت کریں گے، اپنے فیملی کو بھی وہ کریں گے، اور ان تمام سیکٹرز میں ایک بہتری بھی آئے گی. لیکن بہت اس سیکٹر میں ہمارے پاس جو پوٹینشیل تھا اس میں بہت ترقی ہوئی ہے. آئی ٹی جو ہے دیکھیں، جب یہ شروع میں جب آئی ٹی کا ذکر ہوا، آئی ٹی جو ہے دنیا میں اس کا نام آنے لگا، تو اس وقت پاکستان میں یہاں پہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا اور لوگ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ٹی یونیورسٹیز بننی شروع ہوئی اور بڑے نوجوان جو تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کا رجحان اس طرف گیا. تو آج جو ہے الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت آگے ہے. ہم سنتے تھے کہ ہندوستان میں جو ہے حیدرآباد جو ہے وہ آئی ٹی کا ان کا گھر ہے، ہب ہے ان کا. تو آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہوئی ماضی میں کہ جس وقت وہاں پہ اس کا بوم تھا تو ہم نے اس کو اس وقت ویلکم اس طرح نہیں کیا، یا ہم نے اس طرح کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم کچھ پیچھے رہے. لیکن آج آپ نے جیسے ابھی جو فگر بتائے بہت حوصلہ افزا ہے. اور بالکل جیسے ابھی جو چائنا میں پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہمارے ڈیلیگیشن میں جو لوگ ہیں جو آئی ٹی کے شعبے میں کام کرتے ہیں، ان کی بھی وہاں پہ انٹریکشن ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی ہے، انہوں نے مختلف شعبوں میں جا کے دیکھا ہے. تو اس کی وہ جو جس طرح وہ بہت آگے ہیں، اس ٹیکنالوجی سے بھی ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ پاکستان کے پاس زیادہ ایکسپرٹیز ہیں تو وہ ان کو بھی فائدہ دے سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئی ٹی کے شعبے سے کو مزید بہتر بنا کے ہمارے نوجوانوں کو آپ انسینٹیوز دیں،
ہمیں انسینٹو دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے نوجوان بہت باصلاحیت ہیں اور بہت جلدی سیکھتے ہیں چیزوں کو. یہ خود اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ ان میں یہ ٹیلنٹڈ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ. چیز کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے بچے ہیں جو بیچارے پڑھ نہیں سکے, وہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سرٹیفکیشن نہیں ہوتی, لیکن وہ اتنا کام جانتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ کر ہی چیزوں کو جو ہے نا آپ کو بتا دیتے ہوں. تو ٹیلنٹ بہت ہے. ٹیلنٹ کو کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, انہیں انسینٹو دینے کی ضرورت ہے, ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب مواقع پیدا کریں گے تو کوئی پار نہیں جائے گا. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہیں, وہ باہر جا کے کام کریں, باہر کی دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے کام کریں. اگر آپ کے اپنے ملک میں اپرچونیٹی ہوگی, اپنا ملک میں ان کو انسینٹو ملے گے تو کون جائے گا؟ اپنے ملک کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو پاکستان کی ترقی میں آئی ٹی کا بہت بڑا رول ہوگا. اور جیسے کہ ابھی جو چائنا میں گئے ہوئے ہیں, دیکھیں وہاں کی یہ جیسے ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے, ایگریکلچر میں جو ہمارے پاس جو ہمارے ہاں اس وقت رائج ہے, وہ اس میں ہم اس طرح بہت آگے نہیں ہیں ہم ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں. ہمیں ان کے جو تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ دیکھیں نا, چائنا جو ہے, جیسے منظور صاحب نے کہا کہ ہمارے بعد ہی آزاد ہوا, لیکن اس نے جس طرح ترقی کی, ایک چائنی قوم کے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے ان کے پیچھے, اوپیم وار, پھر یہ ساری چیزیں, پھر آپ نے ثقافتی انقلاب, ہم نے محسوس کیا کہ اب یہ ہماری ترقی کے لیے مزید ہمیں چائنا کو بند نہیں بلکہ ہمیں کھولنا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ چائنا کو انہوں نے اوپن کیا, اور آج جو ہے دنیا کی بڑی معیشت میں اس کا شمار ہوتا ہے. بلکہ امریکنز یا وہ کہتے ہیں کہ ان کی اکنامی سب سے آگے ہے, سب سے بڑی اکنامی ہے, لیکن آج چائنا اس کے قریب ہے. اگر اس سے آگے نہیں گیا تو اس کے قریب ضرور ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں پر آپ جائیں گے چائنیز پروڈکٹس ملیں گی. اور ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں تو جو بات کی صدیقی صاحب نے کہ دیکھیں ہمیں ہمارا انحصار امپورٹ پر ہے, ہمیں ایکسپورٹ کو زیادہ وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہمارے گئے ہیں, ہمارے جو بزنس مین کمپنیوں کے لوگ جو گئے ہیں, وہ انہوں نے وہاں جا کر جو ملے ہیں انہوں نے اپنا وہ ایکسپلور کرنا ہے نا, ریونیوز اپنے لیے, کہ اپنے لیے ایکسپلور کریں کہ یہاں ہماری کہاں پہ مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ کہاں جا سکتی ہے. اور ہم جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے ترقی کی ہے جس میں, اس میں ہم اس کے ساتھ مل کے ہم کب تک کتنی آگے بڑھیں. منظور بولو صاحب, جو گرم جوشی اس وقت ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اکانومی کو بہتر کریں, وہاں بھی انہوں نے بڑی گرم جوشی سے پاکستان کے ان پرائم منسٹر کو اور ان کے ڈیلیگیشن کو ریسیو بھی کیا, اور پھر ساتھ میں اس چیز پر زیادہ زور ہے کہ چائنیز ماڈل کو جو ہے ہم اپنائیں گے. اللہ کرے ایسی ہو کہ چائنیز ماڈل اور SIFC ون ونڈو آپریشن ایک بنا دیا گیا ہے, جس میں چائنیز جو انڈسٹریلسٹ انویسٹرز ان کے لیے بہت وہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 ونڈو 15 ونڈو کے پاس جائیں, جا کے ہر چیز کا وہ دیکھیں. وہ خود ایک ون ونڈو آپریشن ہے جو آپ کو خود بتا دے گا. اور خاص کر یہ ہے اپنے دوست, اس کا مقصد آپ اپنے دوست ممالک سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا. جی بالکل, میرے خیال سے اس دورے میں ہم دیکھیں کہ دفاعی نوعیت کی اتنی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن آرمی چیف وہاں موجود ہیں. یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ قوم, پوری ریاست جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب ہم خود انحصاری پہ جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ یہاں آئے گی تو اس سے جو یہاں کی معیشت ہے وہ اس کی پوٹینشل جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور یقیناً جو گرم جوشی آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرف سے ہے, بلکہ وزیر اعظم اور اس کے وفد کی جانے سے پہلے چائنا کی طرف سے بھی کافی گرم جوشی تھی. میری خود چائنیز جو کام سے بات ہوئی تو وہ کافی اسی ٹائم کہہ رہے تھے کہ یہ جو دورہ ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو, شراکت داری کو نئے نہج پہ پہنچائے گا. ان کے یہ جو آپ بات کریں, میں صرف ایڈ کروں, ان کے فارن آفس نے یہ بیان جاری کیا اور اس میں یہ تھا کہ ماؤنٹ
بھٹا ہے جو بہت مذہبی حوالے سے ان کو تشبیہ دی. ایک نیا انہوں نے فریز وہ کیا کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ماؤنٹ تائی جیسے ہے. جی ہاں بالکل. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سی پیک ہے، خاص طور پہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور وہ دوسرا فیز ہی انویسٹمنٹ پہ زیادہ فوکس، اس کا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ اس کا فوکس ہے. تو اس میں جس طرح آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی تو وہ راہ کھل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے اس کو نئے آغاز کا نام بھی دیا جا رہا ہے وہ یوں کہ سی پیک میں جو ایک سست روی ہم نے دیکھی ماضی قریب میں، ہاں 2018 کے بعد افسوس وہ چیز جو ہے اب نہیں رہے گی، اور وہ اسپیڈ اپ ہو جائے گی. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کو جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، چائنیز ہی کی جانب سے ان کو شہباز اسپیڈ کا لقب دیا گیا تھا، اور وہ توقع کر رہے ہیں یہ بھی ذکر بھی ہوا. جی ہاں. یہ اس جو ان کے جو ڈیلیگیشن گئے انہوں نے ذکر بھی کیا. تو وہ جو توقع کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی قیادت میں یہ جو سی پیک ہے یا اس سے متعلق جو یا چائنیز سرمایہ کاری یہاں پہ اس میں کام میں تیزی آئے گی، اور اسی تیزی کے لیے گرم جوشی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھے گا، کیونکہ سی پیک کے حوالے سے خاص طور پہ ویسٹرن پروپیگنڈا نے کافی کام کیا اس بیچ میں، جب یہاں یہ سست روی کا شکار رہا. ہم نے اس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہا تھا، اور خاص طور پہ ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے وہ بھی ان پروپیگنڈاز کو جو ہے آتے ہیں اس طرف آتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. امجد صدیقی صاحب، بڑا اچھا ایک سٹیٹمنٹ جب دونوں پرائم منسٹر، چائنیز پرائم منسٹر اور پاکستانی پرائم منسٹر، ان دونوں کی جو ملاقات میں انہوں نے کہا ہم جو ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ، یہ چائنیز کی طرف سے ہے، ٹو پروٹیکٹ دا سی پیک فرام ڈیٹریکٹرز. اور جبکہ پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی طرح، جس طرح پیرنٹس اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ہم چائنیز جو نیشنل ہے ان کی اس طرح حفاظت کریں گے. یہ دونوں بیان کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈیٹریکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ کل تک پرائم منسٹر کے دورے سے پہلے لوگ کہتے تھے ایسی گرم جوشی ہے پاکستان کی طرف سے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ چائنیز جا رہے ہیں، چائنیز نے کچھ نہیں کرنا، چائنیز یہ کر دیں گے. آج تو اس چیزوں کو آپ دیکھیں، چیزیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں. یہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے. اس چیز کو ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل ریلیشنز کی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے کہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان جو ریلیشنز ہوتے ہیں نا وہ گیو اینڈ ٹیک کے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ ہماری محبت میں کر رہے ہیں. لیکن بڑا اسپیشل وہ ہے اس میں دیکھیں نا، ان کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے. اس سے بھی ہٹ کر ایک پاکستان کو انہوں نے ایک پرائورٹی دیا ہوا ہے. دیکھیں 100 ملک اس میں بی آر آئی میں ہے، 100 ملک، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں دونوں ملک، اسٹریٹجک پارٹنرشپ. لیکن بات یہ ہے کہ مشکل وقتوں میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. یہ بات پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو ایکسپٹ کیا تھا بینگ دا انڈیپینڈنٹ نیشن. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نیا ریلیشن ہے. اوور دا ڈیکیڈز ہم دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں، لیکن یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ ہم نے ان ریلیشنز کو کیش کرنا ہے. ہم نے ان سے فائدہ لینا ہے اپنی اکانومی کے لیے، ہم نے ان کو فائدہ دینا ہے ان کی اکانومی کے لیے. سی پیک ان کی ضرورت ہے، وی آر دا میڈیم، ہم نے پاتھ پرووائڈ کرنا ہے. لیکن اس بیچ میں جتنی ہم نے بھی فائدہ اٹھانا ہے. ایگزیکٹلی اس بیچ میں جتنی ہمارے انڈسٹریل سیکٹرز آئیں گے ان کے ایکسپورٹ کے ایونیوز بڑھیں گے. سے فار ایگزامپل چائنیز را مٹیریل پاکستان میں آتا ہے، ویلیو ایڈیشن یہاں پہ ہوتی ہے، فنش گڈز بنتی ہیں، یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں. باہر کسی دنیا سے را مٹیریل آتا ہے، پاکستان میں پروسیس ہو کے چائنا جاتا ہے. گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن ہے وہ. اور دوسرا جو آپ نے پہلے اپنے اس میں کہا کہ اپنے گفتگو میں کہا کہ ٹیکنالوجی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے مسٹ ہے. جی ہم نے صرف ایک ٹریڈر کا رول پلے نہیں کرنا بیچ میں کہ جی وہاں سے فنش گڈز آئیں گی، چائنا چلی جائیں گی، چائنا سے گڈز آئیں گی، اور ہم دیکھتے رہیں گے یا لوکل اکانومی تھوڑا بہت جنریٹ ہو جائے. اگر ہم نے سے اس میں سے ایک ٹرک ڈرائیور کا رول پلے کرنا ہوتا تو شاید آسان تھا. ہم نے اس میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر کا رول پلے کرنا ہے. ہم نے اپنی انڈسٹری کو گروم کرنا ہے. اس کے حساب سے ہونا یہ چاہیے کہ پاکستانی گڈز چائنیز انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹ کریں، لوکلی نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں. الٹیمیٹ ایکسپورٹ کی مارکیٹ یورپ ہے، امریکہ ہے. سر نے فرمایا کہ چائنا جو ہے سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. اگر یو ایس کی آپ آرمی گڈز نکال دیں، ان کے ایروپلینز نکال دیں، ان کی اکوپمنٹس جو فائٹنگ کے سارے نکال دیں، کنزیومر مارکیٹ میں چائنا امریکہ کو لیڈ کرتا ہے.
अमेरिकन गुड्स अमेरिकन मार्केट में नहीं बिकती, चाइनीज गुड्स अमेरिकन मार्केट है। और चीखता है, अमेरिका चीखता है कि वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस आउट हो गया और आपके ज्यादा जो है वो बिक रही है, डिमांड उधर है, लोग खरीदते हैं। देखिए बात यह है कि वो अच्छी चीज अच्छी प्राइस पे बना के देते हैं तो बिकेगी। अभी तो ग्लोबल विलेज है जी, जो चीज अच्छी होगी, जो चीज सस्ती होगी वो बिकेगी। अभी ब्रांड लॉयल्टी और वो चीजें एक से पीछे रह गई हैं। टाइम हमारे पास कम है, मैं सलीम शाह साहब के पास जाता हूं। सलीम शाह साहब, एक एमओयू साइन हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, सीपैक में थर्ड पार्टी के शिरकतदारी या शामिल होना। लोगों का ख्याल था ये बिल्कुल चाइना किसी को शामिल नहीं करेगा, और चाइना ने तो ओपन रखा हुआ कि आए, हम जो काम कर रहे हैं 100 मुल्कों के साथ, वो जो BRI है, और ये सीपैक में अगर तीसरा मुल्क आ सकता है, उसमें अफगानिस्तान, आपका ईरान, मतलब ओपन वो है कोई इसमें। और MOU साइन है कि दोनों पार्टी एग्री करती है कि तीसरा पार्टनर आ जाए। लेकिन जब शुरू हुआ था सीपैक, तो उस वक्त आपने देखा कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, अमेरिका, बहुत सारे मुल्कों ने इसकी मुखालफत की और कहा कि इसे अपने अपने नज़र से जो है देखकर अपने उसमें पैराए में उन्होंने इसकी मुखालफत की। लेकिन आपने ये देखा कि उस वक्त जो है चाइना ने इस बात का ऑफर किया कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पर पाकिस्तान और चाइना की बात ही है, ईरान को भी ऑफर किया, उन्होंने अफगानिस्तान को भी ऑफर किया। सिर्फ जो मुल्क थे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया अपना, उनका कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। और इस खित्ते के तमाम मुल्क जो थे वो इसमें इंटरेस्टेड थे कि शामिल हो। देखें, जब आप अगर ईरान इसमें एक पार्टनर बनता है, अफगानिस्तान बनता है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस पूरे रीजन की तरक्की के लिए बहुत बड़ा एक वो होगा, रास्ता पैदा करेगा। और देखें, कुछ चीज़ें ईरान के पास, कुछ चीज़ें हमारे पास है, कुछ चीज़ें चाइना के पास है। इसी तरह अफगानिस्तान जो है, वहाँ पर भी मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि जब एक दूसरे के साथ मिलकर आप काम करेंगे और एक दूसरे के इंटरेस्ट को आप जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसकी वो मजमूई तरक्की जो है वो पूरे खित्ते के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद होगी। तो इसलिए जो इन मुल्कों को, मेरा ख्याल है कि ईरान जो है उसने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया और वो शामिल होना चाहता है इसमें। अफगानिस्तान के साथ भी इस पर बातचीत हो सकती है कि वो इसमें शामिल हो, इसलिए कि अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत। मैं मंजूर बलूच की तरफ आता हूँ। मंजूर बलूच, आप पहले वाले उसमें आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे, उस राउंड पे आप कह रहे थे कि जो हमें इसका भी अहदा किया गया कि इसको हमने डिट्रैक्टर, दुश्मनों से, राइवल से हमने इसको बचाना है। जी, मेरे ख्याल से हमने ये भी देखा है प्रैक्टिकली कि जब सीपैक का आगाज हुआ उस वक्त जो चाइना या उसके जो अथॉरिटीज थे या एम्बेसी जो थी, वो उतना उसके सीपैक के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करती थी। लेकिन अब वो उनकी पॉलिसी बदल गई है, वो खुल के इस पे जो है इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और मीडिया को जो है इंगेज करते हैं। लेकिन कटकता तो है ना, ये पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तान और चाइना का सीपैक के जो एक पार्टनरशिप है, ये दुश्मनों को कटकता भी तो है। जी, यही तो है, आगाज से ही यही हुआ। जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे हमने इसके हवाले से सुने, हालांकि सीपैक का जो इब्तिदाई मुआहिदा है उसमें भी ये चीज है कि ये थर्ड पार्टी पे कोई ममानियत नहीं थी उस पर, लेकिन प्रोपेगेंडा करके उसको ये किया गया कि जी पाकिस्तान को मकरूज करके रख देंगे, बड़े ज्यादा सूद पे, शरह सूद पे जो है कर्जा दिया गया है, पाकिस्तान को ये कैप्चर करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा कि ये चीजें दम तोड़ दी गई। और जो पाकिस्तान है उसका जो ट्रस्ट लेवल चाइना पर है उसकी भी एक हिस्ट्री है, या चाइना का पाकिस्तान पे जो ट्रस्ट लेवल है उसकी भी एक हिस्ट्री है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का आगाज 14 अगस्त 1947 से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोस्ती का आगाज 1935 में हुआ, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चाइना में जो इनकलाब की तहरीक थी उसकी हिमायत की, और उसी तनाजुर में पाकिस्तान की आज़ादी की जो तहरीक थी वहां से उसकी जो है हिमायत हुई। तो ये जो ट्रस्ट है वो उस बुनियाद पे है। ये इतने आसानी से इस ट्रस्ट को जो तोड़ने की कोशिश करेगा वो नहीं होगा, और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, लेकिन उसके बावजूद दोनों तरफ से बदगुमानियां या गलत फहमियों की जो सूरत-ए-हाल है वो ये नहीं आई, या कोई कशीदगी भी नहीं सामने आई। तो मेरे ख्याल से दोनों ममालिक इस हवाले से बिल्कुल डिटरमिन हैं कि वो जो ताल्लुकात उनके हैं
وہ ان کو آگے بڑھائیں گے. سی پیک کو مکمل کیا جائے گا, اور جو مقصد اس سی پیک کا ہے کہ یعنی آپ جو پسماندہ علاقے ہیں, جو پیچھے رہ جانے والے علاقے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ ہے. سی پیک کو لے کر جو ماحولیات کے حوالے سے وہ ہے پروپیگنڈا ہے, وہ بھی کیا جاتا رہا ہے. میں آپ کو روکتا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. صالح بلوچ صاحب سیکرٹری صحت ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم. صالح بلوچ صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آپ کو ایک خبر چلی کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ایک اس کا اظہار کیا, انہیں اطمینان کا اظہار کیا کہ 4 کانگو کے وائرس کے جو ہیں وہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں اور بہت مشکل میں ہیں, گورنمنٹ کے اقدامات نہیں ہیں. ذرا اس پہ تھوڑی وضاحت تو کریں آپ. میں کل رات گیا تھا, خود وزٹ کیا اور ان کی بالکل حالت تسلی بخش اسٹیبل ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر جو ہے 24 آورز وہاں پہ ڈیوٹی میں خود کیا, ایم ایس موجود تھا, آر ایم او موجود تھا, اور 1-2 نرس وہ بالکل ان کی تیمارداری کر رہے تھے. دے آر بینگ ٹیکن کیئر آف ویل. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو پلیٹلیٹس بھی لگائے اور ابھی اسٹیبل, بلکہ ایک آدھ شاید کل تک یہ ڈسچارج بھی ہو جائیں. ایسی کوئی بات نہیں. پتہ نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. ان کو ساری سہولیات مل رہی ہیں اور ان کی تیمارداری ہو رہی ہے. صالح بلوچ صاحب یہ بتائیں, کیا اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اور ابھی عید الاضحیٰ بھی قریب ہے اور جانوروں کا آنا جانا, اس پہ اگر یہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے پاس کیا ایمرجنسی کے لیے دوائیاں, آپ کے تمام آپ نے اقدامات کیے ہوئے ہیں اس کے نمٹنے کے لیے؟ اس میں دیکھیں, یہ مین چیز پلیٹلیٹس ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ جو کانگو کے پیشنٹس ہیں, اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے پلیٹلیٹس لگانا. ابھی ہمارا ایک اپنا لیبارٹری ہے, ریجنل بلڈ لیبارٹری, یہ ہے اپنا اسپنی روڈ پہ, شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, یہ مین روڈ پہ ہے. تو یہ جو ہے 24 آورز یہ ہمارا لیب کام کر رہا ہے. یہ پلیٹلیٹس جو ہے مسلسل سپلائی کیا جا رہا ہے وہاں پیشنٹس کے لیے, فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس اگر بھی مریض بڑھ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اسی جو لیب ہے اس سے پلیٹلیٹس سپلائی کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ پیشنٹس اسٹیبل نہیں ہوتے اور نیگیٹو. صالح بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ کچھ ڈاکٹروں کی دیکھیں, اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں ڈاکٹر جو ہیں اس میں وہ تو شہید کا درجہ دیتے ہیں, اور واقعی جب وہ خدمت کرتے ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں, اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اموات بھی ہوئی ہیں یا شہید ہوئے ہیں. تو کچھ ڈاکٹروں کا یہ ریزرویشنز ہیں کہ ہمارے پاس کٹ نہیں ہے, سیفٹی کٹ, تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. نہیں, ہمارے پاس پروٹیکشن پی کٹس موجود ہیں. ہمارے پاس پلیٹلیٹس کے لیے جو کٹس ہیں اور بھی لے رہے ہیں. ہماری طرف سے انتظام پورا ہے. 16 بیڈ ہم نے ریزرو رکھے ہوئے ہیں آئسولیشن وارڈ میں. تو ابھی ہمارے پاس 5 پیشنٹس ہیں. 5 پیشنٹس میں شاید 1-2 کل تک ڈسچارج بھی ہو جائیں. یہ بھی ڈاکٹر مجھے کل رات بریف کر رہے تھے کہ بالکل اسٹیبل ہے اور ان کا جو پلیٹلیٹ لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور اس طرح کی سچویشن کو نمٹنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دینے کا. بینگ اے جرنلسٹ, کہ یہ کانگو وائرس کا مسئلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے, آتے رہتے ہیں اس میں چیزیں, اصل چیزیں کوئی رونما ہوتا ہے. گورنمنٹ کا, ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو کتنا جلدی سے اس کو رسپانس ان کا تیز ہونا چاہیے جس سے وہ چیز قابو آ. دیکھیں جو بلوچستان ہے یہاں پہ یعنی ایگریکلچر کے ساتھ جو ہے آپ کا لائف سٹاک جو ہے بہت بڑا شعبہ ہے, اور یہاں بلوچستان بہت 44% پاکستان کا ہے, اور یہاں سے مطلب ہے وہ ضرورت پوری کرتا ہے آپ کی لائف سٹاک کی. تو یہاں پہ لیکن یہ آتا بھی جانوروں سے ہے, مطلب بھیڑ بکریاں جو ہیں ان میں یہ ہوتا ہے وہ جو اس کا وہ کاٹ لیتا ہے, ٹک جو ہے جو کاٹ لیتا ہے اس میں ہے. تو یہ کیسز آج کی بات تو نہیں ہے کہ آج ہوا ہے, یہ بہت پہلے سے ہے, لیکن جب بھی ہوا ہے تو بہت پہلے بہت زیادہ تھا. لیکن یہ حکومت نے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس کو, جیسے ابھی جو ہے وہ جہاں پہ ابھی قربانی کے جانور بک رہے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے
جو ہے اس کا اسپرے شروع کیا شروع ہے کر دیا تاکہ جو وہ اس میں جو پیدا ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. تو اس سے بچنے کی بات ہے اصل میں کہ آپ وہ آپ کو انفیکٹ کرے گا, آپ کو کاٹ لے گا. بالکل ہمارے پاس کم ہے. سلیم اس کو آپ کے منظور بلوچ کو میں شامل کرتا ہوں. منظور صاحب, یہاں کا جانور پنجاب کے کچھ ایریا میں بھی جاتا ہے اور یہاں کا جانور کراچی کی مارکیٹ میں بھی جاتا ہے, سندھ کے مختلف علاقوں میں جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو روکنا, اور یہ کتنا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی الارمنگ ہے سچویشن؟ نہیں, میرے خیال سے یہ عید کے جو دن ہوتے ہیں اس میں انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے عام پبلک کی, تو اس وجہ سے کچھ کیسز سامنے اپنے حد سے زیادہ آتے ہیں. لیکن 3-4 ایوریج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا آئسولیشن وارڈ ہے فاطمہ جناح میں, اس میں یہ ہوتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مقامی کیسز ہوں, افغانستان سے بھی کیسز یہاں آتے ہیں کیونکہ طبعی سہولیات کی جو بات ہے, لیکن اب تو بارڈر کلوز ہے, اب تو بارڈر کلوز. جی, لیکن جو میں ریشو کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ تشویشناک سچویشن تو نہیں ہے کہ وائرس پھیل گیا یا کوئی وبا کی صورتحال بنی, لیکن یہ کنسرن جو ہے, جو حفاظتی تدابیر ہے, اس پہ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم شاید احتیاطی تدابیر میں اس طرح اپ ٹو مارک. تو لوگوں پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ بالکل لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لوگوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں اس پہ عمل کریں. ہم چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں منڈی میں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اسپرے کا ہے, وہ اسپرے کا اہتمام بالکل ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے. ہوتا ہے لیکن اور علاج معالجے کی ہونی چاہیے, علاج معالجے کی سہولت ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو طبی ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جو دیگر اسٹاف ہے, ان کو وہ تو ابھی صالح بلوچ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں. لیکن جو کنسرنز ہیں ڈاکٹرز کے, وہ ایڈریس تو ہونے چاہیے. اور ہم شاید انتظار بھی کرتے ہیں بعض اوقات, ہم بینگ اے جرنلسٹ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, یہ اعتراضات, یہ خدشات ہمارے سامنے آتی ہیں, ہم اسی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. ہم چیز ہونے کے بعد, یہ شکایت آنے کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ خالی یہیں پر نہیں ہے. آپ دیکھیں کراچی میں بھی یہ رپورٹ ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں, اور آپ کے سندھ کے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں. تو صرف بلوچستان میں کہیں کہ جی یہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے, یا دیکھیں جانور تو سب جگہ ہے, اور یہ ایک ٹکس جو ہے وہ کامن ہے, ان میں ہوتا ہے. یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جو مالدار ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. مالدار خود بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. جتنے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا جس پہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں 5 روزہ دورے پر ہیں وہاں پر, اور جس طرح تفصیلات ان کی آ رہی ہیں, ایک حوصلہ افزا ایک ماحول ہے, اور جس سے جو اقدامات ہو رہے ہیں آنے والے دن جو ہیں, جو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جو چائنیز انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, ٹریڈ کے لوگ ہیں, ان کو آنے والے مہینوں میں آنے والے دنوں میں ان کو ہم دعوت دیں, آ کر ان چیزوں کو دیکھیں یہاں پر, اور ایک اپنے لیے اپرچونٹی تلاش کریں. بہت ہی حوصلہ افزا ایک وہ ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو, اور ہماری اکانومی بہتر ان ملکوں میں شامل ہوں جو ایک ڈیولپنگ کنٹریز جو اچھی ان کی اکانومی ہے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دی.